अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 10 नवंबर का एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सेक्सिस्ट रिमार्क्स। सेक्सिस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ पर्सनस जेंडर। दिस अफेक्ट्स प्राइमरीली वुमेन एंड गर्ल। यानी कि जेंडर बेसिस पर यानी मर्द और औरत में फ़र्क किया जाए और इसमें जो ज़्यादा मुतासिर हों वो ख़वातीन हों। देखते हैं कि इसके बारे में क्या बात हुई है। The hankering for the electoral victory has often seen Pakistani politics plumb new depths. ये जो प्लम न्यू डेप्थ्स इधर इस्तेमाल हुआ है ये एक ईडियम है कि जिसका मतलब होता है कि बहुत ही वर्स या लो स्टेट में चले जाना। Plumb new depths is an idiom which means to reach the lowest or worst state. And here the word used, hankering, means strong desire to have or do something. यानी कि हैंकरिंग मतलब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा दिल से ख्वाहिश होना, और प्लम न्यू डेप्थ्स का मतलब होता है कि बहुत ही यानी नीचे गिर जाना या लो स्टेट पर आ जाना, मयार जो है नीचे आ जाना। तो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जीतने के लिए, विक्ट्री का मतलब फ़तह होता है ना, तो इलेक्शंस जीतने के लिए जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उनको देखा जा रहा है कि उनकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है जीतने की कि उनका मयार भी गिर चुका है इस वजह से। Especially when the rival is woman and a precedent has been set by the party leaders. राइवल जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है हरीफ, बिलमुकाबिल, यानी कि कोई शख्स जो कि आपके मुकाबले पर खड़ा हो। राइवल की अगर इंग्लिश मीनिंग देखी जाए तो इसमें कहा जाता है पर्सन और थिंग competing with another for the same objective or for superiority in the same field। यानी कि अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब एक औरत बिलमुकाबिल हो तो ये काफ़ी इनका मयार गिर जाता है। प्रेसिडेंट से मुराद एग्जाम्पल है, और कहा जा रहा है कि president has been set by the party leader, in this case the prime minister, for disparaging her image। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है कि किसी के बारे में ये ओपिनियन पेश करना कि जिसमें उसको कमतर ज़ाहिर किया जा रहा हो। एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज़ ऑफ लिटिल वर्थ, यानी उसकी अहमियत कम है ये दिखाना। तो क्या कहा जा रहा है कि जब एक औरत मुकाबले पर आ जाए तो जो है उसे यानी कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो उसका जो इमेज है वो कमतर ज़ाहिर करते हैं, और यानी कि जब मुकाबले पर एक औरत हो तो मतलब इनका मयार और भी ज़्यादा नीचे आ जाता है। Unfortunately, बदकिस्मती से, in a society where not many voices are raised in protest against the tendency to make fun of someone based on gender, slogans about change come across as insincere। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से जेंडर बेसिस पर जो मतलब जो भी किया जाता है कि तो जिसे जेंडर बेसिस पर अगर आवाज़ उठाई जाए तो उसे एक सिंसियर एक्ट समझा जाता है, उससे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उसका मतलब मजाक उड़ाया जाता है। अली अमीन गंडापुर हेल्स फ्रॉम अ पार्टी दैट कॉल्स फॉर तब्दीली। अली अमीन गंडापुर एक मिनिस्टर हैं और वो इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो तब्दीली को पुकारती है, यानी वो तब्दीली पे ज़ोर देती है। He has a responsible job,
ان کی ایک بہت ہی زیادہ رسپانسبل جاب ہے، یعنی ایک بہت ہی ذمہ دارانہ ان کی نوکری ہے. ایز اے منسٹر ہی از پاکستان's choice among the elected ruling party politicians for demonstrating the importance the government attaches to the Kashmiris and residents of Gilgit-Baltistan. ڈیمنسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ریویل کرنا، ظاہر کرنا، ان معنوں میں آتا ہے. تو جو علی امین گنڈا پورے ان کی ایک بہت ہی زیادہ رسپانسبل جاب ہے. ان کی جاب کیا ہے کہ یہ ایک کیونکہ منسٹر ہے تو ان کی جاب یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان اور جو کشمیر کے افیئرز ہوتے ہیں یہ انہیں سامنے لاتے ہیں. While not someone who is regular on media circuit, he nevertheless is on special mission these days. Eager to secure a win in the Gilgit-Baltistan polls scheduled for November, he has shown regrettably to resort to despicable sexist remarks in his bid to convince the electorate of his party's credentials. یہاں پر کیا بات ہوئی ہے کہ وہ شخص جو کہ مطلب اتنا زیادہ انوالو نہیں تھا یا اتنا ریگولر نہیں تھا میڈیا سرکٹ میں، تو وہ بھی اب اس اسپیشل مشن میں جو ہے بہت اچھے سے پارٹ لے رہا ہے. مطلب پہلے جو اس کی اتنی انوالومنٹ نہیں تھی یا پہلے جو اتنا ریگولر نہیں تھا وہ تو اب ریگولر ہو چکے ہیں. اور جو ہے ایگر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بے چین. تو گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے والے ہیں نومبر 15 سے. پولز کا مطلب ہوتا ہے the process of voting in elections. یعنی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نومبر 15 سے جو ہے گلگت بلتستان میں الیکشنز شروع ہونے والے ہیں، ووٹنگز ہونے والی ہیں. تو اب اس میں جیتنے کے لیے اتنے زیادہ بے چین ہیں کہ he has chosen regrettably to resort to despicable sexist remarks in his bid to convince the electorate of his party's credentials. ان میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ سے پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں. regrettably سملر ہے ریگریٹ سے کہ یعنی کہ افسوسناک یا ان معنوں میں آتا ہے. ڈسپیکیبل یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزرونگ ہیٹرڈ، یعنی کہ حقیر سمجھنا، کنٹمپٹیبل. سیکسسٹ ریمارکس یہ تو ہمارا ٹاپک ہے تو آپ کو اوبویسلی پتہ ہے اس کا مطلب. بڈ کا مطلب ہوتا ہے میک ایفرٹ اور اٹیمپٹ ٹو اچیو، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا. کریڈینشیلس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا الیکشن میں کہ جو اگر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنی تمام کوالیفیکیشنس، اپنی تمام اچیومنٹس جو ہے وہ بتاتا ہے. تو کریڈینشیلس ان معنوں میں آتا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اتنے زیادہ بے چین ہے گلگت بلتستان کے الیکشن جیتنے کے لیے کہ انہوں نے افسوسناک بات ہے یہ کہ انہوں نے کس ٹاپک کو چوز کیا ہے کہ انہوں نے سیکسسٹ ریمارکس کو چوز کیا ہے. سیکسسٹ ریمارکس کو انہوں نے چوز کیا ہے ایز اے ٹاپک. ہز وربل assault on PMLN's leader مریم نواز and subsequent defense of his tasteless words by some other in the corridors of power. یہاں پر assault کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکل اٹیک، یعنی کہہ سکتے ہیں اس کو جوابی وار، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جو مطلب بہت ہی غلط معنوں میں آتے ہوں. وربل assault انہیں کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ PMLN لیڈر جو کہ مریم نواز ہیں تو ان پر پہلے تو بہت ہی زیادہ فزیکل اٹیکس کیے گئے، یعنی بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے الفاظ بولے گئے. وربل assault.
بہت ہی الٹے سیدھے الفاظ بولے گئے ان کو، اور اس کے بعد سبسیکوینٹ مطلب اس کے بعد نیکسٹ کمنگ، اس کے بعد ڈیفینس کیا گیا ان کے ٹیسٹ لیس ورڈز کا، یعنی جو انہوں نے خراب الفاظ استعمال کیے تھے مریم نواز کے لیے، تو ان الفاظ کا ڈیفینس کیا گیا. ان الفاظ کا ڈیفینس کن لوگوں نے کیا؟ کوریڈورس آف پاور نے کیا، یعنی کہ جو پاورفل لیڈرز کے آفیسز ہیں انہوں نے ڈیفینس کیا، یعنی کہ پاورفل لیڈرز نے ان ٹیسٹ لیس ورڈز کا ڈیفینس کیا. Is in fact a sad reflection on male politicians on the political across the political spectrum. اب یہ پہلے تو بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کرنا اور اس کے بعد ان الفاظ کا دفاع کرنا، یہ ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک ریفلیکشن ہے میل پولیٹیشنز کی طرف سے. For it is not just the PTI which has displayed such reprehensible behavior. اب صرف پی ٹی آئی ہی نہیں ہے جو یہ اتنا زیادہ خراب رویہ جن کا سامنے آتا ہے. ریپریہنسبل کا مطلب ہوتا ہے قابل مذمت، یعنی کہ بہت ہی ڈسگریس بیہیویئر جو سامنے آیا ہے. تو یہ صرف پی ٹی آئی کا ہی نہیں ہے بلکہ the PMLN itself along with others of its ilk. ilk کا مطلب ہوتا ہے اسی قسم کے لوگ. تو صرف پی ٹی آئی کا ہی یہ رویہ سامنے نہیں آیا بلکہ پی ایم ایل این کا بھی اور ان کے جیسے کئی دوسرے لوگ ان کا بھی ایسا رویہ سامنے آیا ہے. has demonstrated the same tendency to degrade opponents. opponents کہتے ہیں opposition کو، مخالفین. has demonstrated the same tendency to degrade the opponents on the basis of gender. یعنی کہ جینڈر بیسس پر مرد اور عورت میں فرق کرتے ہوئے جو ہے مخالفین کو ڈیگریڈ کیا جائے، یہ پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے. صرف پی ٹی آئی ہی اس میں شامل نہیں ہے بلکہ پی ایم ایل این بھی یہ حرکتیں کرتی ہے. A case in point being خواجہ آصف on the floor of parliament no less. اب اسی کیس میں خواجہ آصف کا بھی پارلیمنٹ میں آ جانا کچھ کم نہیں ہے، یعنی خواجہ آصف بھی اس پر بات کرنے لگے ہیں. Gilgit Baltistan would indeed be a big prize for the government if it can secure in the polls. polls پہلے بتایا کہ الیکشن کے لیے جو ووٹنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان میں جیت جاتی ہے تو یہ یعنی کہ اگر جیت جائے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بڑی ہی مطلب اچھی بات ثابت ہوگی ہے. بٹ ڈز شیمنگ وومن ہیو، اب یہ ایک کویشچن ہے، ایک کویشچن ارائز ہوا ہے یہ. But does shaming women have to be part of its arsenal as it campaigns against its opponents and recites its usual list of corruption and underperformance by political rivals. ایک کویشچن ارائز ہوا ہے کہ گورنمنٹ جیت تو سکتی ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، یعنی کہ اگر وہ ان الیکشنز میں جیت جائے تو اس کے لیے ایک بڑی کامیابی تو ہوگی، لیکن ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کیا یہ جو یعنی کہ ارجنل مطلب ہوتا ہے ہتھیار، ایسا کہتے ہیں نا کہ جیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، تو کیا یہ جو عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مطلب جیسے مریم نواز کی ایک ایگزامپل ہے کہ ان پر وربل اسالٹ ہوا، یعنی ان پر جو ہے بہت برے الفاظ بولے گئے، تو کیا یہ ہتھیار ہوگا اپنے اپوزیشن کے خلاف، یعنی کہ اپوزیشن کے خلاف ایسی کمپینز چلائی جائے تو کیا یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوگی وومن؟
and recites its unusual list of corruption. اور یعنی کہ اپنی جو ہے usual list of corruptions and underperformance by political rivals. انڈر پرفارمنس مطلب کہ کم کارکردگی ہونا، یعنی کہ اچھا کام نہ کرنا. تو کیا جو ہے مطلب جو کمپینز چلائی جائیں گی مخالفین کے خلاف، تو کیا اس میں صرف عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا؟ اس کے علاوہ کیا صرف کرپشن کی لسٹ بتائی جائیں گی، اور جو ہے جو ہمارے یعنی کہ پولیٹیکل رائیولس، یعنی کہ جو پولیٹیکل کمپٹیٹرز ہیں، کیا ان کے بارے میں بس ان کی انڈر پرفارمنس بتائی جائیں گی، یعنی ان کی کم کارکردگی ہی بتائی جائے گی صرف؟ 4 decades ago، ڈیکیڈس مطلب 10 سال کا عرصہ. اب یہاں پر 4 decades کی بات ہو رہی ہے، مطلب 40 سال کا عرصہ. pamphlets from anonymous sources, that is political parties proxies, rained from the skies to malign a couple of Bhutto women. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بے نظیر بھٹو کی بات ہو رہی ہے. clearly no lessons have been learned since. کہا جا رہا ہے کہ کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا ہے. کس چیز سے سبق حاصل نہیں کیا گیا ہے؟ پروکسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ a person authorized to act on behalf of someone else، یعنی کہ ایک بندے کو اتھارٹی دے دی جائے کہ وہ کسی دوسرے کے بہاف پر بولے، تو اسے پروکسی کہتے ہیں. اور میلائن کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا. تو جیسے پہلے بے نظیر بھٹو کو بدنام کیا گیا کچھ انونیمس سورسز سے جو ہے اس قسم کا کام ہوا، تو کیا مطلب اب بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اور پچھلے وقتوں سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا گیا ہے؟ یہاں پر ہمارا ایڈیٹوریل فنش ہو چکا ہے. ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے. پھر ملیں گے ایک نئے ایڈیٹوریل کے ساتھ. اللہ حافظ.